पूरे हॉल में हंगामा सा हो गया था। दुल्हन बनी निशा को देखकर सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। शादी फिजा की हो रही थी और दुल्हन बलाश के बराबर में निशा बन के बैठी थी। कोई तो गड़बड़ है। औरतें एक दूसरे से आपस में इशारे कर रही थी। बलाश के चेहरे पर बेनियाजी थी। उसे नहीं मालूम था कि उसके होने वाली दुल्हन कौन है। न उसने नाम पर तवज्जो दी थी और न ही शक्ल पर, क्योंकि ये मुकम्मल अरेंज मैरिज थी। वो इस बातों से बेखबर था कि शादी हॉल में क्या हंगामा बरपा है। खुद उसके माँ बाप जो निहायत तैश और गुस्से में नजर आ रहे थे, बमुश्किल हसन ने अपनी बेगम को चुप करवा के रखा था, वरना तो वो बारात वापस ले जाने को तैयार थी। लेकिन वो इस धोखे को किसी तौर पे कबूल नहीं कर पा रही थी। दुल्हन बनी निशा का वजूद कांप रहा था। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन उस वक्त जिस परेशानी में उसके माँ बाप थे, वो चाहकर भी इस निकाह से इनकार ना कर सकी थी। नजर झुकाए बलाश के पहलू में बैठी थी। तभी उसने माँ को इशारा किया। जल्दी करे, कितनी देर हो गई है, रुखसती करवाएं। मैं बैठे बैठे थक गया हूँ। उसके माथे पर शिकन थी। वो उन लोगों में से था कि शादी से दूर भागते थे। 32 साल का होने के बावजूद अभी तक कवारा था। अपने डॉक्टर प्रोफेशन के बारे में इतना सीरियस था कि उसे किसी दूसरी चीज के बारे में सोचने का वक्त भी ना मिलता था। अभी भी उसे लंदन में एक अहम सेमिनार में शिरकत करनी थी। लेकिन माँ बाप ने ऐलान कर दिया, जब तक शादी नहीं करोगे कहीं नहीं जा सकते। वो भी तंग आ गए थे। इस उम्र में बलाज के 3-4 बच्चे होती, खानसादा हाउस में रौनक होती, चहल पहल। लेकिन अब सिर्फ खामोशी और सन्नाटे का राज था। वजह थी बलाच खानजादा का मुसलसल शादी से इनकार। फिर उस दिन भी वो सब लाउंज में जमा थी जब राहिला बेगम ने वो तस्वीर उसके सामने रखी। नाजुक इंतहाम सी लड़की। बलाश ने ज्यादा गौर भी ना किया। ये देखो, ये लड़की कैसी है। खुदा के लिए अब मान जाओ बलाच, क्यों मुझे सता रहे हो। उसकी माँ को आंखों में इल्तिजा थी। एक तो वो मुस्कुरा रही थी। अच्छा ठीक है, कर लीजिए आप अपनी मनमानी, लेकिन शादी करते ही मुझे लंदन जाना है। शादी के बाद बेड़ियां मेरे पाँव में डालने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कभी भी ये मुतालबा ना करे कि मुझे वक्त नहीं देते या फिर आम शोहरों की तरह मेरे पास बैठ कर मेरे हुस्न के कसीदे नहीं पढ़ते, क्योंकि इन फालतू बातों का वक्त नहीं होता मेरे पास। अगर कल को कोई लड़की झगड़ा करेगी या फिर किसी मामले में मुझे तंग करेगी, तो मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा उसे फारिग करने में। इस बात पर राहिला बेगम ने उसे घूर के देखा था। अच्छा, ऐसी तरबियत की है मैंने तुम्हारी। गलत बात है ये बलाच। बहुत चाह से मैं उसे ब्याह कर इस घर में लेकर आऊंगी, इसलिए तुम्हें भी उसकी कदर करनी होगी। उन्होंने पहले ही उस पर वाजे कर दिया था। यूं 2-3 महीने में ही सारे मामला तय हो गए थे। लड़की अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। 2 बहनें थी और एक छोटा भाई। छोटी वाली कॉलेज में जबकि बड़ी वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। छोटी सी फैमिली थी। उन्हें घराना बहुत ही पसंद आया, खास तौर पर लड़की। नाजुक दुबली पतली बेतहाशा खूबसूरत। लड़की का नाम फिजा था। वो उसे देखकर खुश हो गई। बलाज के साथ ये लड़की बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। लेकिन तभी सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस एक दूसरी लड़की ने लाउंज में कदम रखा था। धूप की वजह से चेहरा सुर्ख हो रहा था, लेकिन उस लड़की को देखकर वो पलकें झपकाना भूल गई। गहरी सब्ज आंखें, गोरी चिकटी रंगत, चेहरे पर बला की मासूमियत। लेकिन लड़की फिजा की निस्बत कम उम्र थी। ये लड़की कौन है? वो खोई खोई से लहजे में कह रही थी। राहिला बहन, ये हमारी छोटी बेटी निशा है, अभी कॉलेज में पढ़ रही है। निशा धीरे से सलाम किया, फिर कमरे में चली गई। लेकिन वो लड़की भी बेतहाशा खूबसूरत थी, खास तौर पर उसकी सब्ज रंग की आंखें, जो देखने वाले को फौरन ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। खैर, फिजा को पसंद करके उन्होंने शादी के सारे मामला तय कर लिए थे और आज बारात लेकर हॉल में पहुंच गए थे तयशुदा वक्त के मुतालिक। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि एक बड़ा हंगामा इस शादी हॉल में उनका मुंतजिर होगा। जब हसन साहब ने उन्हें आकर बताया, बड़ी बेटी का नहीं, वो लोग छोटी बेटी के साथ बिलाज का निकाह कर रहे हैं, वो पूछ पूछ कर थक गई थी कि आखिर क्या मामला हुआ है, क्या बात हो गई है। लेकिन हसन साहब ने कुछ बताए बिना ही कह दिया था, बस उन्हें खामोश रहने का कहा। वो निहायत गुस्से में थी। बस न चल रहा था कि अभी बारात लेकर वापस लौट जाएं। उन्हें अपने समधियाने पर शदीद गुस्सा था।
بلاج ان سب باتوں سے بے نیاز خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنے پہلو میں بیٹھی دلہن بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دلہن فضا ہے یا نشا، لیکن ماں باپ دونوں کا رویہ گھبراہٹ اور غصہ لیے ہوا تھا۔ یہ سمجھ سے باہر تھا کہ وہ دونوں اس قدر غصے میں کیوں لگ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور ہوا۔ نشا جو پہلے ہی لرز رہی تھی، رخصتی کے وقت اور بھی ڈر اور خوف اس کے وجود پہ طاری ہوا تھا۔ تبھی اس کے باپ نے کان میں سرگوشی کی، تمہاری بڑی بہن نے تو منہ کالا کر دیا میری بچی، لیکن تم ایسا نہ کرنا۔ اگر تمہارے سسرال والے کچھ الٹا سیدھا کہیں تو چپ چاپ کر کے برداشت کر لینا۔ وہ شدید ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ کانپتے دل اور خوفزدہ وجود لیے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بلاج کا لمبا چوڑا سراپا تھا، عمر میں بھی وہ اس سے زیادہ بڑا تھا۔ وہ تقدیر کے اس فیصلے پر حیران تھی۔ نہ یہ فضا سب کچھ کرتی اور نہ ہی اس کے ساتھ یوں اچانک یہ سب ہوتا۔ رخصتی کے وقت ایک آنسو اس کی آنکھ سے نہ نکلا کیونکہ دماغ پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن راحیلہ بیگم غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گھر جا کر خوب لڑائی جھگڑا ہونے والا تھا ان دونوں میاں بیوی کا، کیونکہ یہاں تو وہ اپنا غصہ نکال نہیں پائی تھی، لیکن گھر جاتے ہی وہ اپنے شوہر کو خوب سنانے والی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے حسن صاحب ان کا؟ رشتہ انہوں نے بڑی والی کا طے کیا اور رخصتی چھوٹی والی کی کر دی۔ بجائے انہیں ذلیل کرنے کے، انہیں باتیں سنانے کے، آپ ان کی بات مان کے چھوٹی والی کو رخصت کروا کے لے آئے میری بلاش کے لیے۔ کیا ہم اتنی گئے گزرے ہیں؟ میرا بیٹا ہیرا ہے، ہیرا، اسے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ میں نے ان کی بیٹی کا رشتہ لیا، یہ میرا احسان تھا ان پر۔ وہ غصے سے چیخنے لگی۔ باہر تھوڑے بہت مہمان جمع تھے، اس لیے وہ دونوں کمرے میں آ کر جھگڑا کر رہے تھے۔ حسن صاحب نے راحیلہ بیگم کو گھور کے دیکھا تھا۔ ہاں تو کیا کرتے وہ غریب لوگ؟ بڑی بیٹی نے تو ان کا منہ کالا کر دیا، گھر سے بھاگ گئی، عزت کا معاملہ تھا اس لیے چھوٹی کو رخصت کروا کر لے آیا۔ جو مجھے صحیح لگا، ان کی بھی عزت بچ گئی اور ہماری بھی، لیکن یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اگر بلاج کو یہ پتہ چل گیا تو وہ ایک منٹ بھی اس لڑکی کو برداشت نہیں کرے گا۔ تبھی ایک دم دروازے پر کھڑا بلاج کمرے میں آیا تھا۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ کیا دلہن گھر سے بھاگ گئی تھی؟ اتنی بغیرت لوگوں میں رشتہ طے کیا آپ لوگوں نے میرا؟ کم سے کم اس لڑکے کا کردار تو دیکھا ہوتا کہ وہ کس کریکٹر کی مالک ہے۔ حسن صاحب کو غصہ آیا تھا۔ وہ جس بات کو چھپانا چاہ رہی تھی وہ بلاج کو پتہ چل گئی تھی، حالانکہ اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ اس معاملے سے انجان تھا۔ راحیلہ بیگم سے غصے سے کہنے لگی، تو اور کیا، میں بھی تو تمہارے باپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اینڈ نکاح کے وقت ان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تو انہوں نے چارے کے طور پر چھوٹی بہن کو استعمال کیا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی مانتی، ہمیں سچائی بتاتی۔ چھوٹی کا نکاح کر دیا تم سے۔ راحیلہ بیگم اسے سچائی بتا رہی تھی، اس کے بھویں تن گئی۔ اور تو یہ بات میں بھی کہوں کہ آخر شادی ہال میں سب لوگ اتنے تعجب میں کیوں ہیں؟ ننھا بچہ تو نہیں ہوں میں۔ اگر یہ سچائی ہے تو آپ نے چھوٹی والی کو کیوں رخصت کروائی؟ میں ہرگز اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ دھوکہ دیا ان لوگوں نے۔ اب یہ بھی واپس اپنے گھر جائے گی۔ وہ چیختا ہوا باہر نکلا تھا۔ غصہ اتنا تھا کہ سامنے کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا۔ وہ لاؤنج میں آیا۔ گھر کے معاملات کا کسی کو علم نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ نشا جو لمحے پہلے لاؤنج میں بیٹھی تھی، اسے گھر کی ایک عورت نے بلاج کے کمرے میں بٹھا دیا تھا کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، چکر آ رہی تھی۔ وہ غصے میں اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔ پیچھے راحیلہ بیگم اور حسن صاحب بھی تھے۔ بلاج نے اس پر نفرت بھری نگاہ جمائی تھی جو دلہن بنی خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی بڑی بہن نے تو پہلے ہی اپنے خاندان کے منہ پہ کالک مل دی تھی، یقیناً یہ لڑکی بھی اسی کیٹیگری میں ہوگی۔ چلو اٹھو، اب تمہاری بھی جگہ نہیں ہے اس گھر میں۔ میں ہرگز تمہیں یہاں برداشت نہیں کروں گا۔ اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی بلاج خانزادہ کے ساتھ۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا جیسے۔ حسن صاحب نے اسے گھور کے دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم ایسا کچھ نہیں کرو گے بلاج، یہ میرا حکم ہے۔ انہوں نے بیٹے کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ ہرگز نہیں بابا، میں اس گھر میں اس لڑکی کو برداشت نہیں کروں گا۔ میں ایسے لوگوں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناؤں گا جن کے لیے غیرت اور عزت بہت ہی معمولی باتیں ہیں۔ نشا جو پہلے ہی اچانک ہونے والی شادی پر شدید ڈپریشن اور پریشانی میں تھی، بلاج کے غصے کو دیکھ کر وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ اس کی ذہنی اذیت حد سے سوا ہو گئی تھی۔
راحیلہ بیگم بھی خاموش رہی تھی کہ اچھا ہے ان لوگوں کو بھی ایسی ہی بدنامی ہو، بڑے عزت دار بن رہے تھے۔ حال میں یہ نہیں پتا تھا کہ بڑی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ بلاش نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک کیا ہے حسن صاحب، آپ اسے مت روکیں۔ وہ مزید اسے بھڑکا رہی تھی۔ چلو لڑکی نکلو اس گھر سے، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت… خاموش ہو جاؤ، خبردار جو ایک بھی لفظ تم نے منہ سے نکالا۔ حسن صاحب کے چلانے پر وہ غصے سے انہیں دیکھنے لگا، لیکن اچانک ہی نشا جو بیڈ کے کنارے کھڑی بری طرح ڈری ہوئی تھی، وہ لہرا کر زمین پہ گر پڑی۔ راحیلہ بیگم نے تنفر سے اس لڑکی کو دیکھا، لیکن بالاچ ایک دم ہی چونکا تھا۔ دلہن بنی نشا کی ناک سے خون نکل رہا تھا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ شدید شوق کی کیفیت میں وہ ہیموریج کا شکار ہوئی تھی۔ بالاچ جو اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے پر شدید برہم تھا، لیکن اب اس لڑکی کو ایسی ایمرجنسی کی حالت میں دیکھ کر اس کے اندر کا ڈاکٹر جاگ گیا تھا۔ وہ فوراً ہی اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ حسن صاحب شدید پریشانی میں بالاچ سے کہنے لگے، کیا ہوا ہے اس لڑکی کو؟ اس کی ناک سے خون کیوں نکل رہا ہے اور یہ بے ہوش کیوں ہوئی ہے؟ ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے وہ کہنے لگا، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا بابا، میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ بالاچ نے فوراً ہی اسے بازو سے اٹھا لیا تھا۔ وہ نازک وجود پھول سے بھی زیادہ ہلکا تھا۔ اس کے وجود سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ بالاچ حیران تھا، جیسے اسے خود سے قریب کیا تو وہ اسے بہت ہی اپنی اپنی سی لگی۔ اس وقت مکمل ہوش و آواز سے بیگانہ وہ اس کے بازو میں جھول رہی تھی، جبکہ سارے مہمانوں میں کھلبلی مچ گئی کہ اچانک دلہن بے ہوش ہو گئی، شاید کوئی خطرناک صورتحال بن گئی ہے۔ وہ فوراً اسے لے کر اپنے ہاسپٹل میں چلا آیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ یہ لڑکی شدید ڈپریشن اور شوق میں مبتلا تھی۔ پچھلے کئی گھنٹوں میں شاید اس کا نازک دل اس سچویشن کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، اور نہ ہی دماغ، اس لیے ایسا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میڈیکل ٹریٹمنٹ دینے کے بعد اسے ڈرپ لگا دی گئی تھی۔ ریلیکس کرنے کے لیے ایک انجیکشن بھی لگا دیا تاکہ چند لمحے وہ پرسکون نیند سو جائے۔ نرسنگ سٹاف نے فوراً اس کے سارے کپڑے زیورات اتار کر ہاسپٹل میں آئی راحیلہ بیگم کے حوالے کر دیے تھے۔ ہسپتال کے کپڑے پہنے وہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بالاچ اسے دیکھنے کے لیے آیا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے یہ لڑکی اسے بہت ہی بری لگ رہی تھی، زہر سے بھی زیادہ۔ وہ اس لڑکی کو نہ صرف اپنے گھر سے بلکہ اپنی زندگی سے بھی نکال دینا چاہتا تھا، لیکن اب وہ بیڈ پر لیٹی بے بسی کے عالم میں اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ سا رہ گیا تھا۔ بہت ہی چھوٹی اور نازک سی لڑکی تھی، بامشکل 19-20 سال کی، گھنی سیاہ پلکیں، بڑی ہی حسین تھی۔ ابھی گلابی لبوں پر لپسٹک جمی ہوئی تھی۔ تبھی اس کی نظر اس کے حنائی ہاتھوں پر پڑی۔ سمپل سی مہندی لگی ہوئی تھی، بالکل گول، اور کچھ انگلیوں پر بھی۔ یہ دلہن والی مہندی ہرگز نہیں تھی۔ ظاہر ہے وہ شاید اپنی بہن کی شادی میں تیار ہوئی ہوگی، اپنے شوق پورے کیے ہوں گے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ بہن کی جگہ وہ خود ہی رخصت ہو کر اس شخص کے ساتھ چلی جائے گی جس سے وہ اپنا بہنوئی سمجھ رہی ہے۔ تقدیر نے ان دونوں کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا تھا، لیکن بالاچ کے دل میں فضا کے لیے نہ کوئی چاہت تھی اور نہ ہی محبت، کیونکہ اس نے ارینج میرج کی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایک ہاتھ جو چادر سے باہر تھا اس نے دھیرے سے چھو کر اسے اندر کیا تھا۔ تم کتنے خود غرض ہو عمیر، میں نے تمہاری خاطر گھر کی 4 دیواری پار کر کے والدین کو دھوکہ دیا، پارلر سے سیدھی تمہارے ساتھ یہاں آ گئی اس فلیٹ میں، اور تم ابھی بھی نکاح کرنے کے بہانے بنا رہے ہو۔ فضا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں مہندی سجی ہوئی تھی تو پاؤں بھی مہندی سے لال ہوئے پڑے تھے۔ یہ مہندی کسی اور کے نام کی لگی تھی، لیکن اس کے دل پر جس کا نام لکھا تھا اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسی کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ عمیر جو اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی خاطر گھر سے بھاگنے پر تیار ہو گئی۔ پارلر سے سیدھی عمیر کی گاڑی میں بیٹھ کر وہ اس کے ساتھ اس کے فلیٹ پر چلی آئی تھی۔ عمیر کے والدین دبئی میں مقیم تھے، جبکہ وہ یہاں پڑھائی کی خاطر اکیلا ہی رہتا تھا۔ بڑا ہی آوارہ اور ماں باپ کے پیسوں پر عیاشی کرنے والا نوجوان تھا، لیکن فضا ان باتوں سے ناواقف تھی۔ وہ تو اس سے شدید محبت کرنے لگی تھی، اتنی محبت کہ اسے عمیر کے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آتا۔ اب جب اسے پتہ چلا کہ والدین نے ایک بڑی عمر کے شخص کو جو کہ پیشے سے ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا ہے تو وہ حد سے زیادہ اکھڑ گئی۔
پہلے تو ماں کے سامنے صاف انکار کر دیا، لیکن ماں نے بھی اسے خاموش کروا دیا۔ ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو، ساری زندگی عیش کرو گی، تمہارا شوہر تمہیں بہت ہی خوش رکھے گا فضا، میں ہرگز اس رشتے سے انکار نہیں کروں گی۔ یہ سن کر وہ تو اور ہی غصے میں پاگل ہو گئی کہ لڑکے کے گھر والوں کو بہت ہی جلدی ہے، وہ محض 2-3 مہینے میں ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے پاس وقت نہیں تھا، وہ ہر حال میں صرف عمیر سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عین بارات والے دن گھر سے بھاگنے پر مجبور ہوئی۔ نشا جو خود بھی پڑھنے کی شوقین تھی، دن رات پڑھائی میں مصروف رہتی۔ اسے کوئی خبر نہ تھی کہ فضا کن چکروں میں پڑی ہے۔ وہ تو خوشی خوشی بہن کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اس دن بھی وہ اپنی مہندی کا سوٹ لا کر فضا کو دکھا رہی تھی، لیکن فضا نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ کیا کروں میں تمہارے ان کپڑوں کا؟ بالکل دلہنوں جیسے کپڑے لیے ہیں، ایسے کرو میری جگہ تم ہی دلہن بن جاؤ۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فضا کا یہ رویہ نشا کی سمجھ سے باہر تھا۔ امی، فضا اتنی غصے میں کیوں ہے؟ وہ حیران پریشان سی ماں کے پاس چلی آئی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہاری بہن کا، کہتی ہے کہ ابھی شادی نہیں کرنی۔ بتاؤ بھلا، 24 سال کی ہونے والی ہے، ابھی شادی نہیں کرے گی؟ کیا 30 سال کی ہو جائے گی تب کرے گی؟ ابھی اچھے رشتے آ رہے ہیں، پھر بعد میں پتہ نہیں کیسے رشتے آئے۔ ان کے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی تھی، لیکن نشا کو تبھی اندازہ ہو گیا تھا، ہو نہ ہو کوئی بات تو ضرور ہے۔ لیکن اس معصوم کو کیا معلوم تھا کہ کچھ دن بعد اس کی جگہ وہی رخصت ہو کر جاری ہوگی۔ ہوش آنے کے بعد وہ ہاسپٹل سے گھر آ گئی تھی۔ یہ دوسرا دن تھا شادی کا، اور وہ سہمی ہوئی کمرے میں بیٹھی تھی۔ تبھی بلاج اندر آیا۔ وہ گلابی رنگ کا ہلکا سا سوٹ پہنے بیڈ کے کونے پہ خوفزدہ سی بیٹھی، سر جھکائے۔ خوف اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ بلاج کو اس رات اس نے چیختے ہوئے دیکھا تو دہشت سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے ایسے رویوں سے بہت ہی ڈر لگتا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا تو وہ کھسک کے پیچھے ہوئی۔ وہ حیران تھا، اسے دیکھے گیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ نرم لہجے میں پوچھنے پر نشا کو بولنا ہی پڑا۔ جی اب بہتر ہے۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ کچھ کھانا ہے تو بتاؤ؟ بلاش کے لہجے میں نرماہٹ تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھنے لگا جو اس کی بیوی بن چکی تھی۔ بھلے ہی عمر میں اس سے بہت چھوٹی تھی، لیکن بے پناہ خوبصورت، اتنی کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے گہری سبز آنکھیں اٹھا کر بلاج کی طرف دیکھا تو جیسے بلاج کا دل اس میں ڈوب سا گیا۔ وہ حیرت زدہ سا رہ گیا۔ اس نے آج تک اتنی خوبصورت آنکھیں اتنے قریب سے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور یہ خوبصورت آنکھیں کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی بیوی کی تھی، جو اس وقت اس کے بہت ہی قریب بیٹھی تھی۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتی انشا نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، جی مجھے بھوک نہیں ہے۔ بلاج کا غصہ بہت ہی خطرناک تھا، لیکن جب وہ نرمی سے بات کر رہا تھا تو وہ اور زیادہ گھبرا گئی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اب ان سب کے لیے تیار نہیں تھی؟ شادی کے بارے میں تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اچانک اس کی شادی ہو جائے گی، اور اب شاید سامنے بیٹھا اس کا ہسبینڈ اسے ازواجی تقاضوں کے بارے میں بات کرے، کیونکہ اس کے گھر والوں نے اور اس نے اس لیے شادی کی تھی کیونکہ انہیں اپنے گھر کے لیے ایک بہو اور بیٹے کے لیے ایک وائف کی ضرورت تھی۔ لیکن نشا کیسے سمجھاتی بلاش خانزادہ کو کہ یہ شادی ایمرجنسی میں ہوئی ہے؟ نہ وہ ذہنی طور پر تیار ہے اور نہ ہی جسمانی طور پر کوئی تعلق بنانے پر آمادہ ہے۔ لیکن یہ بتانا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ بھلے ہی جو کالک فضا نے ان کے خاندان پر لگائے تھی، اس کے نشان کو مٹانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اب وہ کوئی مزاحمت، کوئی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی۔ یہی سوچ کر سر جھکا کر وہ اس کے سامنے بیٹھی رہی۔ تبھی بلاش نے تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ اس کے ایک نمس پہ وہ کانپ کے رہ گئی تھی۔ اسے یوں گھبراتا دیکھ کر بلاش بے اختیار مسکرایا تھا۔ پھر وہ نرمی سے کہنے لگا، پریشان مت ہو، میں تمہیں کوئی ذہنی اذیت نہیں دینا چاہتا۔ میں ڈاکٹر ہوں، تمہاری کیفیت کو اچھے سے سمجھ رہا ہوں۔ مجھے تمہارے گھر کے معاملات کا بھی علم ہے۔ تمہاری بڑی بہن جو بڑی بغیرت اور بے حیا ثابت ہوئی، وہ عین شادی والے دن ہی گھر سے فرار ہوگی۔ حالانکہ نہ میری اس سے پسند کی شادی تھی اور نہ ہی اس کے عشق میں مرا تھا، لیکن یہ بات مجھے بہت ہی بری لگی کہ اس نے نہ صرف ہمارے خاندان کو دھوکہ دیا بلکہ اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی نہ سوچا۔ وہ یقیناً ایک بد کردار لڑکی ہوگی۔ نشا کو بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی بلاج خاندازہ کے منہ سے یہ ساری باتیں سننے میں، لیکن وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ امی ابو کا پریشان چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے جا نہیں رہا تھا۔
وہ تو سارے مہمانوں سے دعائیں سلامیں کرتی پھر رہی تھی، لیکن جیسے ہی ڈریسنگ روم میں آئی امی رو رہی تھی۔ کیا ہوا امی، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اس نے فوراً ہی ماں کو گلے لگایا تھا۔ ہم برباد ہو گئے، ہماری عزت خاک میں مل گئی۔ نشا تیری بہن ہمارے منہ پہ کالک مل کے گھر سے بھاگ گئی اور وہ سکتے کے عالم میں کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فضا ایسے بھی کر سکتی ہے۔ جویریہ جو سب کچھ جان گئی تھی وہ امی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ وقت رونے دھونے کا نہیں بلکہ معاملات کو سنبھالنے کا ہے۔ ایک بیٹی نہ صحیح دوسری بیٹی ہے تمہاری عزت کو سنبھالنے کے لیے۔ فوراً ہی فضا کی جگہ نشا کو دلہن بنا دو، ورنہ تم اور بھائی جان بدنام ہو کے رہ جاؤ گے پورے خاندان کے سامنے۔ وہ خرافہ تو گھر سے بھاگ گئی، اب بارات آنے میں چند لمحات ہی تھے، اسے تیار کر دو۔ نشا کے والدین نے فوراً ہی معاملات سنبھالنے کا فیصلہ کیا اور وہ حیرت سے بس ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، منہ سے ایک لفظ تک نہ نکال پائی تھی، کیونکہ ماں باپ کا پریشان چہرہ دیکھ کر وہ جیسے زندہ زمین میں دفن ہو کے رہ گئی تھی۔ یوں چپ چاپ دلہن بن کر بیٹھ گئی، غائب دماغی سے نکاح نامے پہ بھی سائن کیے، نہ کوئی رونا دھونا نہ واہ ویلا۔ وہ اپنے ذہن پہ سارا بوجھ لیتی بلاج کے ساتھ رخصت ہو گئی، لیکن یہاں آ کر جب ان لوگوں کا رویہ دیکھا تو وہ اور بھی شدت سے اس کے ذہن پہ اثر انداز ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی، لیکن اب اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ بلاج اسے ریلیکس ہونے کا کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا تو وہ بھی پرسکون سی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر آہٹ ہوئی۔ آنے والی اس کی ساس راحیلہ بیگم تھی۔ وہ طنز بھری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں یوں گھورتا پا کر وہ ڈر کر دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں ان کی نظروں سے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی اس پر گولہ باری کرنے والی ہے۔ لیکن وہ اس کے سامنے آ کر کہنے لگی، دیکھو لڑکی، تمہارے گھر والوں نے تو ہمیں دھوکہ دیا تمہاری اس بدکردار بہن کی وجہ سے، ورنہ ہم تو اپنے بیٹے کی بارات واپس لانے کو تیار تھے۔ اپنے شوہر کی وجہ سے میں مجبور ہوئی۔ خیر اب یہ معاملات تو پرانے ہو گئے ہیں اور تم دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی ہو۔ میرا دل کسی طور پر بھی تمہیں قبول نہیں کر پا رہا، لیکن میں مجبور ہوں صرف اور صرف اپنی شوہر کی وجہ سے۔ ایسا دھوکہ میں کبھی کسی کا برداشت نہیں کرتی، لیکن کرنا پڑا، اس لیے اب تمہیں بھی میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ ہمارے گھر میں بچے نہیں ہیں، عرصہ دراز سے 30 سال ہو گئے ہیں اس گھر میں کوئی بچہ نہیں آیا۔ مجھے اس گھر میں بچے چاہیے۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس لیے کی ہے تاکہ جلد سے جلد اس کی اولاد دیکھ سکوں۔ وہ 10-15 دن گھر سے باہر رہتا ہے، کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر، ہم دونوں میاں بیوی اکیلے ہوتے ہیں۔ اب تم بھی آ گئی ہو اس گھر میں، میں چاہتی ہوں کہ اس کا بچہ جلد سے جلد اس دنیا میں آ جائے۔ یہ بے ہوش ہونے کے ڈرامے اور یہ رونے دھونے کے ڈرامے یہاں نہیں چلیں گے۔ اب تمہیں اس کے ساتھ وہی تعلق بنانا ہوگا جو ایک ہسبینڈ وائف کے درمیان ہوتا ہے، اس کے بعد تم اس گھر میں رہ سکو گی۔ اگر 2 مہینے کے اندر اندر تم مجھے یہ خوشخبری نہیں سناؤ گی کہ میں دادی بننے والی ہوں تو یاد رکھنا میں ایسی چال چلوں گی کہ تمہیں بلاش طلاق دے کر اس گھر سے نکال دے گا۔ ایک بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے اور دوسری طلاق کا دبا سجا کر اپنے گھر واپس جائے گی، تو سوچو تمہارے ماں باپ پر کیا گزرے گی۔ اس لیے زیادہ ڈرامے زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر بلاش تم سے کچھ ایسا کہے تو یقیناً تم اس کے سامنے کہو گی کہ میں اب ان سب کے لیے تیار نہیں ہوں، یا پھر میری جسمانی کنڈیشن ایسی نہیں، لیکن میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ یاد رکھنا مجھے جلد سے جلد اپنی بیٹی کی اولاد دیکھنی ہے۔ نشا اپنی سبز آنکھیں حیرت سے پھاڑے سامنے بیٹھی اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو اسے بری طرح ذلیل کر رہی تھی۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ تیز لہجے پر وہ ایک دم سٹ پٹائی تھی۔ جی جی آنٹی، میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ اس کے منہ سے یہی الفاظ عطا ہوئے تھے۔ گڈ، اگر ایسے ہی میری باتوں پہ عمل کرتی رہی تو ایک دن تم میرے دل میں جگہ بنا لو گی اور پھر تمہاری اس گھر میں بھی جگہ ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ بڑے مزے سے چلتی بنی۔ نشا جو یہ سوچ کر ذہنی طور پر پرسکون ہو گئی تھی کہ بلاج اسے ابھی کچھ وقت دے گا، اسے کوئی جلدی نہیں اس کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کرنے کی، وہ خود بھی نہ ذہنی اور نہ جسمانی طور پہ تیار تھی، لیکن اب راحیلہ بیگم کی باتوں نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ کرے تو کیا کرے، یہ سوچ پھر اسے رونا آ رہا تھا، لیکن وہ خود سے بھی پھر کوئی پریشانی اپنے ذہن پہ لینا نہیں چاہتی تھی۔ رنجیت کی سی بیٹھی رہی۔ راحیلہ بیگم نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی ڈرامے نہ کرے، خراب طبیعت کے یا پھر ایمرجنسی میں ہونے والی اس شادی کی وجہ سے۔
اب وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ سونے کی ناکام کوشش کرتی وہ کروٹ بدل کر لیٹی تھی، جب کوئی دھیرے سے اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ بلاج اس کے بہت ہی قریب بیٹھا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کر اس کمرے سے باہر بھاگ جائے۔ اس کا ذہن قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا اس اچانک ہونے والی شادی کو۔ تو وہ یہ سب کیسے کرے گی، یہ سوچ کر اسے رونا آ رہا تھا۔ لیکن بلاج خان زادہ موبائل میں مصروف تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ برابر میں لیٹی اس کی بیوی اس وقت جاگ رہی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر سونے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ شاید وہ اس رشتے کو قبول نہیں کرنا چاہتی۔ وہ زبردستی کسی کے دل، کسی کے جسم پر مسلط ہونے والا شخص نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اپنا حق ہوتے ہوئے بھی وہ اسے کچھ نہ کہہ سکا تھا، جبکہ نشی پریشان تھی۔ بلاج خود ہی اس کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ خود اسے کیسے مجبور کر سکتی تھی؟ دوسری طرف راحیلہ بیگم کا خوف اسے کھائے جا رہا تھا کہ وہ صبح ان کو کیا جواب دے گی۔ جس طرح کھلے ڈھلے الفاظ میں انہوں نے اولاد کے بارے میں کہا تھا، یقیناً وہ صبح بھی نشا سے سوال جواب کرنے والی ہے۔ یہ سوچ کر وہ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ یہ رات بڑی ہی تلخ گزری تھی۔ عمیر پلیز، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ فضا ہچکچا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں یار؟ ہم دونوں محبت کرتی ہیں، اور پھر ایک دو دن بعد میں تم سے نکاح کروں گا، پھر ہمیشہ تمہیں یہی رہنا ہے میرے پاس، تو پھر رشتہ قائم کرنے میں اتنی ہچکچاہٹ کیوں؟ عمیر بڑے لگاوٹ سے اس سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ یہ سب کرنے میں بہت ہی عجیب محسوس کر رہی تھی۔ تبھی دور ہوتے ہوئے کہنے لگی، لیکن نکاح سے پہلے یہ سب جائز نہیں ہے۔ ہم پر گناہ ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا ہم پر، اور ویسے بھی 2 دن بعد میں تم سے نکاح کر لوں گا، پھر تم میری بیوی بن جاؤ گی۔ اس وقت وہ اس کے مکمل رحم و کرم پر، اس کی ہر بات ماننے پر مجبور تھی۔ یہ نہیں سوچا کہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار چکی ہے، نہ صرف اپنے ماں باپ کو بدنام کیا، ان کی عزت خراب کی، بلکہ چھوٹی بہن کو بھی اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ نہ جی سکتی تھی اور نہ مر سکتی تھی۔ لیکن عمیر اسے ایسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ بھلا ہاتھ آئے سونے کی چڑیا کو کون ایسے جانے دے سکتا ہے؟ اس لیے اسے گھیر گھار کر اپنی بات پہ راضی کر لیا۔ فضا بھی مجبور تھی، وہ اسے مسلسل 2 دن سے نکاح کا آسرا دیے جا رہا تھا۔ آخر کار اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی، لیکن اگلی رات جو ہوا اس نے فضا کے ہوش اڑا لیے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ راحیلہ بیگم تو ولیمے کی تقریب کینسل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد وہ دل سے خفا تھی، لیکن حسن صاحب اور بلاش نے ولیمے کا ریسیپشن منعقد کیا تھا۔ نشا ابھی تک اپنے والدین سے نہیں ملی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والدین کس کرب سے گزر رہے ہوں گے۔ جو میکسی انہوں نے فضا کے لیے خریدی تھی اب وہ نشا نے پہن لی تھی۔ بیوٹیشن کے جانے کے بعد راحیلہ بیگم اس کے پاس آئی اور انہیں دیکھ کر کچھ خوفزدہ سی ہو گئی۔ وہ اس کی چمکتی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ حقیقت بات تھی کہ وہ اپنی بہن سے کئی گنا خوبصورت تھی، خاص طور پر اس کی سبز آنکھیں۔ وہ اس کے سامنے آ کر چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر کہنے لگی، ایک بات بتاؤ، یہ ولیمے کی تقریب تو ہو رہی ہے، لیکن ولیمہ حلال ہوا ہے یا نہیں؟ نشا اگرچہ کم عمر تھی، لیکن ان کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ خاموشی سے لب کاٹتی رہی۔ راحیلہ بیگم نے اسے تیز نگاہوں سے دیکھا تھا، پھر قریب آ کر سخت لہجے میں کہنے لگی، میں یہ تمہارے ناٹک برداشت نہیں کروں گی، اور آج رات تم اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں جاؤ گی۔ تمہیں انکار کرنا ہوگا اپنے ماں باپ سے۔ میں بلاج کی اولاد جلد سے جلد اس دنیا میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ سن رہی ہو نا میری بات؟ ان کے غصے پر وہ سہم گئی تھی، خاموشی سے بیٹھی رہی، کیا کہتی؟ راحیلہ بیگم تنک کر کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ وہ اکیلی بیٹھ کر آنکھوں میں نمی لیے انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب بلاش کمرے میں آیا۔ نشا کی حسین و معصوم خوبصورتی نے اس کا دل موہ لیا تھا۔ وہ تو تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، ایسے لگ رہا ہے کہ اس کمرے میں کوئی پری بیٹھی ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا مسکرا رہا تھا، اور نشا حیران تھی۔ اس کی مسکراہٹ ایک جادو کا اثر رکھتی تھی۔ کیوں اتنی پریشان ہو؟ دیکھو، جو بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ جب مجھے تمہارے ساتھ رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں، تو تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں ایک پڑھا لکھا میچور انسان ہوں۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی کر کے تعلق قائم نہیں کروں گا، بلکہ مکمل تمہاری رضامندی اور خوشمندی کے ساتھ تمہیں حاصل کروں گا۔ بلاش کے لہجے میں نرمی تھی،
جب سے اس نے پریشانی اور ڈپریشن کی وجہ سے نشا کی وہ خطرناک حالت دیکھی تھی، اس کا انداز بدل گیا تھا۔ اس لڑکی کا جب قصور ہی نہیں تھا تو اسے قصوروار ٹھہرا کر وہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا تم گنگی ہو؟ بلاج کے کہنے پہ وہ گھبرا گئی تھی۔ نہیں، میں گنگی نہیں ہوں۔ اس کی گھبراہٹ پر وہ مسکرایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو نیچے، بابا بلا رہے ہیں ہم دونوں کو۔ بلاش نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ نشا نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ اس کے لمبے چوڑے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس نازک سی پری کا ہاتھ تھامے وہ نیچے آ گیا تھا۔ بڑا لمبا چوڑا ریسیپشن تھا، لیکن نشا کے ماں باپ یوں بیٹھے تھے جیسے وہ مجرم ہو، کونے میں چھپ کر، سب کی نظروں سے اوجھل۔ وہ اپنے کسی رشتہ دار کو بھی ساتھ نہیں لائے تھے، کیونکہ رشتہ داروں نے وہاں ان کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ سب کی زبانوں پر ایک ہی سوال تھا، شادی فضا کی ہو رہی تھی تو نشا کی رخصتی کیسے کر دی؟ اور فضا کہاں گئی؟ ظاہراً کو سب معلوم تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے باتوں کے مزے لینا چاہتے تھے۔ نشن کے بابا حسن صاحب کے شکر گزار تھے، جنہوں نے ان کی عزت رکھی اور ان کی بیٹی کو رخصت کروا کر لے آئے تھے، اور آج سارے مہمانوں کے سامنے وہ ان کی بہو بن کر اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ لیکن راحیلہ بیگم کے انداز میں غصہ تھا کہ وہ نشا کی ماں کے پاس آ کر کہنے لگی، آج وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، بلکہ ہم اپنی مرضی سے اسے بھیجیں گے۔ اب ہمیں بھروسہ نہیں رہا ان کی بات پر۔ وہ دونوں شرمندگی سے جیسے زمین میں گر گئے تھے۔ نشا کی ماں جلدی سے کہنے لگی، جی بہن، کوئی بات نہیں، جب آپ اسے بھیجیں گے ہم تبھی لینے آئیں گے۔ سب کی زبانوں پر نشا کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ وہ تھی ہی اتنی حسین، اوپر سے اس کی سبز آنکھیں، چہرے کی معصومیت، وہ شکل سے ہی پریشان لگ رہی تھی۔ جبکہ بلاج اس کے پہلو میں بیٹھا تھا، دل سے تو وہ بھی خوش تھا، کیونکہ ماں باپ نے اس کے لیے اتنی حسین خوبصورت لڑکی جو ڈھونڈی تھی۔ لیکن سچ میں ان دونوں کی جوڑی قدرت نے ملائی تھی، ورنہ بلاج کا رشتہ تو فضا سے طے ہوا تھا۔ ریسیپشن کافی دیر تک چلتا رہا، اس لیے وہ بہت ہی تھک گئی تھی۔ اوپر سے ایک دن پہلے جو اس کی حالت ہوئی تھی، اس نے اسے نڈھال کر دیا تھا، لیکن وہ ابھی ویسے ہی تیار بیٹھی بلاج کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اسے راحیلہ بیگم کی باتیں اچھی طرح یاد تھی۔ وہ بھی تھکا ہارا کمرے میں آیا تو اسے اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تم ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ نرم لہجے میں کہتا وہ اس کے سامنے بیٹھا تو نشا گھبرا کے کہنے لگی، وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اگر میں سو جاتی تو آپ ناراض ہو جاتی۔ یہ سن کے وہ مسکرایا تھا، نہیں، میں روایتی مردوں میں سے نہیں ہوں، ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہرگز ناراض نہیں ہوتا۔ ویسے میرا بیہیویئر بہت ہی الگ تھا، یعنی کہ مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ایک لڑکی آ کر مجھے اتنی جلدی بدل دے گی کہ میں غصہ کرنا بھول جاؤں گا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نشا نے شرما کر چہرہ جھکا لیا، حالانکہ وہ دل سے اس رشتے کی وجہ سے ذہن پر بوجھ محسوس کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف اس کے سر پر راحیلہ بیگم کا خوف سوار تھا۔ انہوں نے پہلے ہی دن اس پر واضح کر دیا تھا کہ انہیں ہر حال میں بلاج کا بچہ چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے اسے یہ سب کرنا ہوگا، ورنہ کہیں وہ اپنے بیٹے سے کہہ کر نشا کو ڈیورس نہ دلوا دے۔ یہی سوچ کر وہ پریشان تھی اور بلاج کے نزدیک ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ بیڈ پہ آ کر لیٹ گئی، جبکہ بلاج سو چکا تھا۔ اسے رونے آنے لگا۔ وہ ایک مشرقی لڑکی تھی، وہ اپنے منہ سے یہ سب نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن راحیلہ بیگم کا ساتھ اس کے حساب پر سوار تھا۔ اسے فلیٹ میں بند کر کے امیر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پھر رات کو ہی وہ واپس آیا۔ فضا اسے دیکھتے ہی چلانے لگی، میں پورے دن سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، کہاں تھی تم؟ تم نے مجھے جھوٹا آسرا دے رکھا ہے نکاح کا، یہ بہت ہی غلط بات ہے عمیر۔ وہ رو دینے کی تھی۔ عمیر نے اس کا مذاق اڑایا تھا جیسے، کون سا نکاح؟ میں تم سے کوئی نکاح نہیں کرنے والا، کیونکہ مجھے جو تم سے چاہیے تھا وہ میں نے حاصل کر لیا، اور اب تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ فضا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم عمیر؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ فضا نے اس کا گربان پکڑا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے فضا کو دھکا دیا تو وہ بیڈ پہ جا کے گری، پھر حقارت سے کہنے لگا، اپنی اوقات مت بھولو، یہ مت بھولو کہ تم اس گھر میں بھاگ کر آئی ہو۔ یہاں پر میں نے تمہیں انوائٹ نہیں کیا تھا، تم خود میرے عشق میں پاگل ہو کر میرے پاس آئی تھی۔ اب تنویر اور ولی بھی آنے والے ہیں، انہیں بھی تمہیں خوش کرنا ہوگا۔ یہ سن کر جیسے وہ موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ میں مر جاؤں گی لیکن ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ میں نے تم سے عشق ضرور کیا تھا،
لیکن کوئی گناہ نہیں، اگر تم مجھ سے یہ سب کرو گے تو میں موت کو گلے لگا لوں گی، لیکن یہ ہرگز نہیں کروں گی۔ اس نے عمیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ عمیر نے نفرت سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ تم میری بات مانتی ہو یا نہیں۔ خبردار جو اس کمرے سے باہر قدم بھی رکھا۔ اس نے فضا کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ پیچھے وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ شاید گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے جو فضا کا ہوا تھا، اور یہ انجام بہت ہی خطرناک تھا، اس کی سوچ سے بھی زیادہ بھیانک۔ وہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، لیکن امیر بے رحم بن کر فلیٹ کو تالا لگائے باہر چلا گیا تھا۔ نشا بے تحاشا خوش ہو گئی تھی جب دوسرے دن بلاج اسے اپنے ساتھ امی بابا کے پاس لے کر جا رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی تو بلاش نے آتے ہی اسے تیار ہونے کے لیے کہہ دیا تھا۔ خوبصورت سا سوٹ پہنی وہ تیار ہو گئی تھی اور بلاج اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ لڑکی تو اس کے دل پر قبضہ کرتی جا رہی ہے۔ وہ جو ہر وقت ہاسپٹل میں مصروف رہتا تھا، شادی کے 3 دن بعد ہی دوبارہ ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا، لیکن اب وہ جلدی آنے لگا تھا، پہلے کی طرح کئی دن گھر سے باہر نہیں رہتا تھا۔ راحیلہ بیگم اور حسن صاحب بھی خوش ہو گئے تھے کہ اس کی روٹین چینج ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑکی ان کی امیدوں پر پوری اتری ہے۔ ابھی بھی وہ جلدی گھر آیا تو نشا سے کہنے لگا، چلو میں تمہارے پیرنٹس سے ملواتا ہوں۔ یہ سن کر اس کا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ امی بابا کے سامنے تھی۔ امی نے اسے سینے سے لگا لیا تو بابا بھی اس سے محبت سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے۔ وہ پریشان تھے کہ نہ جانے ان کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ وہ لوگ کیا سلوک کر رہے ہوں گے، لیکن شکر تھا نہ صرف بلاش بلکہ راحیلہ بیگم اور حسن صاحب کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک تھا۔ وہ چہرے سے ہی بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے اکیلے میں امی کو بتایا کہ یہ بہت ہی اچھی ہیں، میرا بہت ہی خیال رکھتی ہیں۔ میں ذہنی طور پر پریشان تھی، لیکن اب میں مکمل ٹھیک ہوں۔ یہ سن کر نشا کی ماں خوش ہو گئی تھی، لیکن ان کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ نہ جانے فضا کس حال میں ہوگی، پتہ نہیں میری بچی صحیح سلامت بھی ہوگی یا نہیں۔ میں اس کے لیے بہت ہی پریشان ہوں۔ کل رات بھی وہ مجھے میرے خواب میں نظر آئی تھی، بہت ہی رو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی بہت ہی بڑی غلطی کر لی ہے۔ نشا یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ آپ پریشان مت ہو امی، اسے خود غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہوا تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی، آپ لوگ نہیں۔ اس نے یہ کہہ کر ماں کو مطمئن کر دیا تھا۔ ایک اچھا دن گزرا کہ وہ واپس بلاش کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ اس رات وہ جاگ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں بلاش کے لیے محبت تھی۔ وہ حیران تھی، وہ سوچتی تھی کہ ابھی وہ شادی نہیں کرے گی، ابھی اپنی تعلیم پر توجہ دے گی، لیکن جب شادی ہوئی تو اس شخص کے علاوہ اس کے ذہن میں کوئی بھی بات نہیں تھی۔ وہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ ابھی بھی اس کی نگاہیں محسوس کر کے بلایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رشتہ جو اپنی بیوی کے ساتھ قائم کرنا چاہتا تھا، وہ اس پر کسی بوجھ کی طرح نہیں بلکہ خوبصورت تعلق کی طرح بنانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے نشا کو تھوڑا وقت دیا تھا۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اس دوران وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی قریب آ گئی تھی، جسمانی طور پہ نہیں بلکہ دلی طور پر۔ اب نشا اس سے کافی زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو ایسے؟ بلاش نے اسے خود سے قریب کیا تھا تو وہ شرما گئی۔ آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ یہ سن کے بلاش مسکرایا تھا۔ اچھا، یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں بہت ہی اچھا ہوں، لیکن اپنی مسز کے منہ سے یہ سننا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی کرنے کا فیصلہ برا نہیں تھا میرا۔ اس کی مسکراہٹ پر نشا حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ آپ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ تو بلاش نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں شادی جیسی ذمہ داری سے دور بھاگتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر کوئی چلاک تیز ترار لڑکی مل گئی جو ہر وقت مجھ سے لڑے گی، مجھے تانے دے گی، وقت پہ گھر نہ آنے پر میرا جینا حرام کر دے گی، تو زندگی عذاب ہو جائے گی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، اور اگر ایسی کوئی حسن پری مل گئی جو بہت ہی نازک، بہت ہی نرم مزاج ہوگی، جسے دیکھتے ہی پیار آ جائے گا، تو زندگی کتنی حسین ہو جائے گی۔ نشا کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ بلاش نے بڑی خوبصورتی سے اپنے پیار کا اظہار کیا تھا اور یہ بات اسے بہت ہی اچھی لگی تھی۔ اس نے نشا کے ہاتھ تھامے، پھر اس کی پیشانی چوم لی۔ پہلی بار وہ اس کے اتنے قریب آیا تھا کہ نشا کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے اپنے دونوں ہاتھ بلاش کے کندھے پہ رکھ دیے، گویا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ آج ان کا رشتہ پائے تکمیل کو پہنچا تھا، جو بہت ہی خوبصورت رشتہ تھا۔
निशा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बलाज उस पर मोहब्बत निछावर कर रहा था। कुछ लड़कियां होती हैं फिजा जैसी, जो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारती हैं। उसके माँ बाप तो उसके लिए जन्नत जैसी जिंदगी सोच रहे थे, लेकिन उसने अपनी जिंदगी जहन्नुम जैसी खुद खरीद ली थी। एक हफ्ता हो गया था, उसकी जिंदगी जहन्नुम से कम नहीं थी। न सिर्फ उमैर ने बल्कि उसके दोस्तों ने भी उसकी ज़ात से फ़ायदा उठाया था। जब उसकी हालत ख़राब हो गई तो वो उसे एक दारुल अमान के सामने फेंक कर चले गए। इस दारुल अमान की इंचार्ज बहुत ही नेक और मेहरबान थी। उसने इस लड़की की बुरी हालत देखी तो उसका इलाज करवाने लगी। 15-20 दिन गुजरे, तब उसकी हालत बेहतर हुई। वो लोग कौन थे और तुम्हें क्यों फेंक कर गए? क्या तुम अपने माँ बाप के बारे में जानती हो? याद है कुछ उनके बारे में? इंचार्ज के कहने पर वो फूट फूट के रो पड़ी थी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मैडम, खुदा के लिए मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुँचा दें। मैं इनके कदमों में गिरकर माफ़ी मांग लूँगी। मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। बस किसी तरह एक बार मुझे मेरे माँ बाप से मिलवा दें। वो रो रो कर इल्तिजा कर रही थी। आखिरकार इंचार्ज को रहम आया। उससे एड्रेस पूछकर उन्होंने फ़िज़ा के बाबा का नंबर मिलाया था। फिर वो लोग खुद फ़िज़ा को लेकर उनके घर चले आए। वो भी क्या करते, माँ बाप थे, मजबूर हो गए, लेकिन उन दोनों के अंदाज में नफरत थी। फ़िज़ा उनके कदमों में गिरकर माफ़ी मांग रही थी। जो मैंने आप लोगों के साथ किया, मुझे उसकी सज़ा मिल गई है। मैं जिसे इश्क का नाम देती रही, वो उसे हवस समझकर कबूल करता रहा। उसने मुझे धोखा दिया अम्मी। शायद मैं माफ़ी के लायक भी नहीं। आप दोनों मुझे अपने हाथों से ही मार दें। वो तड़प तड़प के रो रही थी। माँ बाप भी क्या करते, मजबूर हो गए थे। आखिरकार उन्होंने फ़िज़ा को घर में जगह दे दी। अब वो यहाँ अपने ही घर में किसी मुजरिम की तरह रह रही थी। उसने खुद अपनी ज़िंदगी जहन्नुम बनाई थी, लेकिन माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे थे। रहीला बेगम की ख्वाहिश जल्दी निशा ने पूरी कर दी थी। ये सब खुदा की तरफ से हुआ था। लेकिन शादी के 2.5 महीने बाद ही उसे खुशखबरी मिली कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, जबकि बलाच हैरान था। वो कहने लगा, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। शायद तुम्हें इतनी जल्दी बेबी नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम खुद अब इतनी कम उम्र हो। तुम कहती थी कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है। मैं तो सोच रहा हूँ कि 5 साल बाद हम बच्चे का प्लान करना चाहिए था। वो बड़े आराम से कह रहा था। ये सुनकर निशा ने उसे घूर के देखा। हरगिज़ नहीं, अम्मी को बहुत जल्दी थी, आप नहीं जानते थे। उन्होंने शादी के दूसरे दिन ही मुझसे ये कहना शुरू कर दिया था कि इस घर में उन्हें बच्चा चाहिए। और आप ऐसा कह रहे हैं, मुझे इस घर से निकलवाना चाहती हैं? ये सुनकर बलाश ने उसे अपने सीने से लगा लिया। किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हें यहाँ से निकाल सके, फिर वो चाहे अम्मी हो या बाबा, क्योंकि तुम यहाँ रहती हो मेरे दिल में। उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया था। ये सुनकर निशा शर्मा की। अच्छा, वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ कि हमारे बच्चे की आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी होनी चाहिए, गहरी सब्ज, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखें बहुत ही पसंद है। अपनी तारीफ पर निशा पलकें झुका ली थी। एक तो तुम शर्माती हुई गजब ढहाती हो। बैलाश ने उसे बाहों में कैद कर लिया। अरे बहू, कहाँ हो? अचानक ही राहिला बेगम की आवाज़ आई तो वो सटपटा कर पीछे हो गई। ये देखकर बलाच हंसा था, लेकिन राहिला बेगम निशा से कहने लगी, ये नज़र बद का तावीज़ है, तुमने हर वक्त अपने बाजू पे बांध के रखना है। मुझे बहुत ही फिक्र है, कहीं मेरे बच्चे की खुशियों को नज़र न लग जाए। उन्होंने जिस कदर मोहब्बत और चाहत से कहा, निशा को यकीन नहीं आ रहा था। बिलाशुबा वो बहुत ही खुशनसीब ठहरी थी। जितने खुदशे, जितनी फिक्र उसे अपने दिल में थी, वो सब दूर हो गई थी। न सिर्फ उसे बलाश की मोहब्बत नसीब हुई थी, बल्कि अपने सास ससुर की भी वो लाडली थी। दूसरी तरफ फिजा, जिसने घर से भागकर खुद अपनी ज़िंदगी जहन्नुम बनाई थी, वो माँ बाप के घर पर भी ऐसे रह रही थी जैसे कोई मुजरिम हो। जब भी कोई मेहमान या कोई रिश्तेदार आता, वो किसी कमरे में जाकर छुप जाती थी और कमरे से बाहर ना निकलती। ये जानकर फिजा अपनी इज्जत खो चुकी है। माँ बाप दोनों ही परेशान रहते कि न जाने इसका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन निशा की तरफ से वो दोनों मुतमईन थे। वो प्रेग्नेंट थी और जल्द उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। निशा भी ये जानती थी कि फिजा वापस आ गई है, लेकिन वो क्या करती? वो उसकी बहन थी। उसने गलत कदम उठाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी। अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जो लड़कियां ऐसे कदम उठाती हैं, सिवाय रुसवाई के उन्हें कोई दूसरा ठिकाना नहीं मिलता।